अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से इंतहाई अहम डाटा जारी कर दिया गया है। ये वो डाटा है जिसको छुपाने के लिए भारत ने भरपूर कोशिश की है, जंग के दिनों के अंदर भी और अब भी। उस डाटा के अंदर बताया गया है कि इस लड़ाई के अंदर ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई है, किस मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। जेट के हवाले से, जो फाइटर जेट्स हैं उनके हवाले से, एयर बेसिस के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से, सोल्जर्स के हवाले से, सिविलियंस के हवाले से, टैंकों के हवाले से और एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से इंतहाई अहम डाटा आया है। वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को हर किसी के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि जो असल मकसद है वो ये है कि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी वजह से भारत ने अपने मुल्क के अंदर बहुत से पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक किया, हमारे चैनल को भी ब्लॉक किया। लेकिन आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने हमेशा जो सही इंफॉर्मेशन है वो आगे लोगों तक पहुंचाई है। इसके अलावा इस वक्त भारत के अंदर एक सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका तल्लक भारत के मीडिया के साथ भी है, भारत के दिफाई तज्जियाकार हैं और भारत के सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि असल सच क्यों नहीं बताया जा रहा, असल सच्चाई क्या है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर किसने करवाया, क्योंकि कल रात को पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि सीज फायर के लिए हम अमेरिका के पास नहीं गए। तो इसका मतलब है कि भारत अमेरिका के पास गया। तो यह इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आखिर में इंतहाई अहम चीज आपको बताऊंगा कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के अंदर से किन नौजवानों ने भारत को सोशल मीडिया के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया। वो डाटा आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे उस डाटे की तरफ आते हैं जो ये खबर चली है जी, CNN की जानिब से इस डाटे को जारी किया गया है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कितने फाइटर जेट्स इस जंग के अंदर तबाह हुए। पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट इस जंग के अंदर तबाह नहीं हुआ और हिंदुस्तान के 6 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं और इसकी वेरिफिकेशन पाकिस्तान की तरफ से भी की गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो नुमाइंदे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था पाकिस्तान 6 हिंदुस्तान नील, यानी कि पाकिस्तान ने 6 गोल किए हैं। पाकिस्तान ने 6 तैयारे उनके मार गिराए हैं और हिंदुस्तान हमारा एक भी तैयारा नहीं मार गिराया। उसके बाद जो एयर बेसिस की बात करें, डाटा के मुताबिक पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस अफेक्ट हुई हैं और हिंदुस्तान की 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन्स की बात करें तो पाकिस्तान के 78 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के ड्रोन्स थे वो 553 ड्रोन्स हैं जिनको निशाना बनाया गया अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। सोल्जर लॉस की बात करें तो पाकिस्तान का 1 सिपाही शहीद हुआ है और हिंदुस्तान के 11 फौजी हलाक हुए हैं, 21 जानें उनकी गई हैं। इसके अलावा सिविलियन लॉस की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब इस डाटे के मुताबिक 13 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो इससे ज्यादा है। वो तकरीबन 40 से 50 के करीब लोग हैं जिनकी जानें गई हैं और इस डाटे के मुताबिक हिंदुस्तान में 19 लोगों की जानें गई हैं। टैंक लॉस किसी का भी नहीं हुआ क्योंकि जमीनी जंग हुई ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का तबाह हुआ है S-400। पाकिस्तान की जानिब एयर डिफेंस सिस्टम को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो जो हिंदुस्तान बार बार ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा था ना, वो उनकी कोशिश यही थी कि ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर जाएं, इनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो और हमें पता चले कि कहां कहां पर इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट डिप्लॉय की हुई हैं, वहां पर जाकर हम अटैक करें। तो वो हमने ट्रैप का पता लग गया था पाकिस्तान को, पहले हमने उनको एक्टिवेट नहीं किया, हमने जो ड्रोन्स थे उनके सिग्नल्स को जैम करके उनको नीचे गिराया। तो ये इंतहाई अहम डाटा है। अब आगे आ जाए, बीबीसी ने एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी भारत को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए एक चैलेंज बन गई है। भारत फैसला कुन जरब लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बर्तरी हासिल रही है। भारत की हिकमत अमली नाकाम रही है। पाकिस्तान ने दुश्मन पर जवाबी वार करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब ये बातें कर रहा है बीबीसी, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है। ठीक है जी। भारत के जो 1.5 करोड़ लोग हैं ना, उनका ख्याल यह था कि भाई मोदी की हुकूमत है
اب تو ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, اب تو ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اب رافیل بھی آ گیا ہے. 2019 میں ہمارے پاس رافیل نہیں تھا, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چاہے آپ کے پاس رافیل ہو یا نہ ہو, آپ کے پاس وہ جگرا ہونا چاہیے جو کہ ایک پائلٹ کے اندر ہوتا ہے, اور وہ جگرا الحمدللہ ہمارے جوانوں کے اندر ہے. وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک بات کی ہے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کل کی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی جو رافیل طیارہ نا وہ برا نہیں ہے, اچھا طیارہ ہے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا جہاز ہے, لیکن صرف اس وقت جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. بات ٹریننگ کی ہے, بات اس کو چلانے کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی اگر میں پروفیشن کی بات کروں تو ہم اپنی طرف بہت اچھے ہیں, ہندوستان اپنی طرف بہت اچھا ہے. پی اے ایف اور آئی اے ایف دونوں پروفیشنل فورسز ہیں, لیکن وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لڑائی کے اندر, اس جد و جہد میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور کروڑوں پاکستانیوں کو سرخرو کیا ہے. اب ذرا آجے ہندوستان میں. ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہندوستان کے جو لوگ ہیں اب وہ سوالات کر رہے ہیں. بی جے پی نے جو ٹویٹس کیے تھے وہ ٹویٹس رکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بی جے پی نے ٹویٹ کیا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت میں کوئی پیس ٹاک نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں ہوگی پیس ٹاک کی, ہم جا کر پاکستان کو سبق سکھائیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر سے دوبارہ کبھی بھارت کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. یہ بی جے پی کی طرف سے کہا گیا. اور پھر ٹویٹ آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میں نے ساری رات لگائی ہے پاکستان ہندوستان کے اوپر, پھر ٹویٹ آیا جی سیز فائر ہو گیا. تو لوگ اب ہندوستان کے اندر سوال پوچھ رہے ہیں. لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بھارت سرکار نے یہ جو سیز فائر کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں سچ بتایا جائے کہ سیز فائر کس نے کروایا, کیونکہ پاکستان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے سیز فائر کی درخواست نہیں دی. جب پاکستان نے سیز فائر کی درخواست نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ ڈیفینیٹلی دو ہی فریق تھے, پاکستان اور ہندوستان. پھر یہ درخواست ہندوستان نے دی ہے. بھارت کے اندر ایک اور کام بھی ہوا ہے, جو ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کر بڑی بڑی بڑکیں مار رہے تھے, ان میں سے بہت سے لوگوں نے اب ٹی وی کے اوپر آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم نے بڑکیں ماری تھی ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو بتا سکیں. ایک اور بھارتی صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان کے خلاف تیسری بار ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چین کے سامنے پہلے ہی یہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور پاکستان نے ان کو اب صحیح کڑاکے دار جواب دیا. ایک اور بھارتی صحافی نے کہا کہ رافیل بنانے والی جو کمپنی ہے اس کے شیئرز نیچے گر رہے ہیں اور جو J-10C بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز اوپر جا رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, دنیا کی کوئی بھی کمپنی جو اسلحہ بناتی ہے جب وہ اسلحہ کسی ملک کو بیچتی ہے اور وہ ملک اس اسلحے کا بہتر استعمال کرتا ہے تو وہ کمپنی فخر سے بتاتی ہے کہ یہ ہمارا اسلحہ تھا. لیکن اگر کسی کمپنی کا اسلحہ ٹھس ہو جائے تو وہ پھر منہ چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ ہمارا اسلحہ تھا. اس وقت جو چینی کمپنی ہے ان کے چھاتیاں سینے چوڑے ہیں بھائی کہ ہمارا اسلحہ جیت گیا, ہماری ٹیکنالوجی جیت گئی ہے. اور فرانس والے اور روس والے اور اسرائیل والے جن کا رافیل طیارہ فرانس کا, ڈرونز اسرائیل کے, S-400 روس کا, ان تینوں کو بھارت نے اچھا خاصا ذلیل کروایا ہے. اور اب ہو سکتا ہے کہ بھارت امریکہ سے F-35 طیارے خریدے تو ٹینشن نہ لیں, پاکستان بھی J-20 لے سکتا ہے, پاکستان بھی J-35 لے سکتا ہے, تو مقابلہ آپ کا ہوگا. بھارت کے اندر جو بھارتی کانگریس ہے انہوں نے بی جے پی حکومت کے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اچانک سیز فائر کیسے کروا دیا. سوال یہ ہے کہ بھارت نے یہ سب مان کیسے لیا, تیسرا ملک کون ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اس سوال کا ہمیں اب جواب دیا جائے کہ سیز فائر کیسے ہوا. یہ اب بھارتی حکومت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک اور بڑا سوال پوچھ رہے ہیں بھارتی صاحب. انہوں نے کہا جی جس وقت IMF کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ٹوٹل 25 ممالک ہیں پاکستان اور ہندوستان کو ملا کر, تو 23 ممالک میں سے 12-13 ممالک نے پاکستان کے خلاف ووٹ کیوں نہیں دیا. اگر بھارت کی بہت چلتی ہے, اگر بھارت کے JS شنکر بہت سوشل میڈیا پر وائرل رہتے ہیں, تو ہم دنیا کو یہ منانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے کہ بھائی IMF پاکستان کو فنڈنگ نہ دے, قرض نہ دے. یہ باتیں بھی بھارت کے اندر ہو رہی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں. اب ذرا آگے آجیں, آخر میں آج کے بھی لوگ کا اہم ترین حصہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان میں جو نوجوان ہیں, اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان ہیں, انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے
ہندوستان سے جو فیک اور جھوٹی خبریں آ رہی تھیں ان کا زبردست طریقے سے جواب دیا۔ اب جو پاکستان کا سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے 95% سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا تو سوشل میڈیا ہے ہی نہیں ہے نا۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا، یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں لوگ سیاست کو پیچھے رکھ کر اپنے ملک کو سینے کے ساتھ لگا کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ڈیٹا آیا ہے، ٹوٹل پوسٹیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کی گئی ہیں، نون لیگ نے کی ہیں 184 اور پی ٹی آئی آفیشیل نے کی ہیں 641، اور جو ان کی اپنی اوریجنل پوسٹ ہیں وہ نون لیگ کی 123 ہیں اور پی ٹی آئی کی 198 ہیں۔ اب دیکھیے گا ان کو ویوز کتنے ملے ہیں۔ ٹوٹل ویوز جو ملے ہیں پی ایم ایل این کو وہ ملے ہیں 24 ملین اور پی ٹی آئی کو ملے ہیں 54 ملین، اور جو ان کی اوریجنل پوسٹ کے اپنے ویو تھے وہ پی ایم ایل این کو ملے ہیں 1.5 ملین اور پی ٹی آئی کو ملے ہیں 12.9 ملین۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں انہوں نے زبردست طریقے کا کام کیا ہے۔ اگر کی ورڈز کی بات کریں تو پاکستان زندہ باد، بھارت اور مودی، ان کی ورڈز کو لے کر بہت سی پوسٹیں کی گئیں۔ ایک کا میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ کی ورڈ ہے مودی۔ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے 45 مرتبہ اس کی ورڈ کا استعمال کیا مودی کا، اور 3.5 ملین دفعہ اس کو دیکھا گیا، اور پی ایم ایل این نے 2 دفعہ استعمال کیا اور 10,000 مرتبہ اس کو دیکھا گیا۔ یہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی زبان شریف سے مودی کا نام ابھی تک نہیں نکلا ہے اور لوگ اس پر ابھی تک بہت زیادہ حیران ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ بیانیہ بھی ناکام ہو گیا کہ سوشل میڈیا قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کا بھارت کے ساتھ گھٹ جوڑ والا بیانیہ بھی غلط ثابت ہوا۔ قوم ایک پیج پر ہے لیکن اپوزیشن کو فتح کی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کچھ لوگوں کو لاہور سے گرفتار بھی کیا گیا، آج ان کو مقدموں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مودی ایسا رسوا اور ذلیل ہوا کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اب یہ جو بیان دیا نا مولانا فضل الرحمان نے کہ مودی ایسا رسوا اور ذلیل ہوا کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، صرف یہ بیان دے دیں نواز شریف، صرف اتنا بیان دے دیں شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ ٹویٹ کر دیں تو گلے دور ہو جائیں گے۔ کم از کم پاکستان کے اندر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہماری ساری قیادت، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ سارے ٹھوک کر مودی کو جواب دیتے ہیں، لیکن ابھی تک بھائی مودی کا نام نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، نہ وہ جنگ سے پہلے بدلتی ہیں نہ وہ جنگ کے بعد بدلتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ مثال ہے 8 فروری کا الیکشن، کہ جنگ سے پہلے بھی نون لیگ کی سیٹیں 17 تھی اور جنگ کے بعد بھی 17 ہیں، اور پی ٹی آئی کی سیٹیں جنگ سے پہلے بھی 180 تھیں اور جنگ کے بعد بھی 180 ہیں۔ آخر میں جی ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانی یوتھ کو فرنٹ لائن واریر قرار دے دیا، ڈیجیٹل دہشت گرد انتشاری ٹولہ تو اصل میں فرنٹ لائن واریر نکلے۔ شکر ہے آپ کو احساس ہوا، یہ آپ کے اپنے بازو ہیں، یہ ڈنڈے سے نہیں مانتے، یہ پیار سے مانتے ہیں، عمران خان کو فوری رہا کریں۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔